बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मुझे कहते हैं महविश चौधरी और आज मेरे साथ है नहीदा राजपूत। अस्सलाम वालेकुम नहीदा। वालेकुम कैसी हो अस्सलाम। आप? बिल्कुल ठीक। और उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन भी ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे और एक खूबसूरत माशाल्लाह दिन का आगाज़ हो चुका होगा। हम चाहते हैं, दुआ करते हैं कि हमेशा उनके सुबह का आगाज़ खूबसूरत हो, पॉजिटिव हो और पूरा दिन इवन पूरी ज़िंदगी उनकी खूबसूरत रहे। आमीन। आज का दिन चूँकि जुम्मतुल मुबारक का दिन है तो यकीनन बहुत ही रहमतों वाला, बरकतों वाला, फजीलतों वाला दिन है। तो यकीनन आज के दिन के कुछ काम भी हमें सर अंजाम देने चाहिए। गुस्ल करें, पाक साफ कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, रुद पाक कसरत से वर्द करें, नमाज की पाबंदी और साथ साथ दुआ करना। और दुआओं की जब बात करते हैं, दुआएं देखें इंसान की किस्मत बदल सकती हैं। जहाँ अपने लिए दुआ कर रहे हैं वहीं पे आप हमें अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। और ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि सच सवेरा की पूरी टीम को, सच टीवी की पूरी मैनेजमेंट को अपनी खुसूसी दुआ में शामिल रखिएगा। और साथ साथ ये भी दरख्वास्त करूँगी कि इस मुल्क की अमनो सलामती के लिए भी खुसूसी आज के दिन दुआ ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत हमेशा हम टॉपिक्स लेकर आते हैं। आज का टॉपिक भी बहुत ही मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अहम है और इस पे हमें यकीनन बात करने की ज़रूरत महसूस हुई। और ये आज का टॉपिक जैसे ही आपको नहीदा बताएंगे आपको समझ लग जाएगी कि यकीनन आज का जो टॉपिक था इस पे हमें एक लम्हा फिक्र करने की हमें ज़रूरत होगी। तो जल्दी से टॉपिक बताएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महविश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। महविश, जैसा कि हमेशा की तरह मैं एक बात करती हूँ कि हमारी कोशिश होती है कि हम इस्लाही टॉपिक्स लेके आए, ठीक है, जस्ट फॉर हमारी डिस्कशन ना हो, उससे हम सब सीखें और जो नाज़रीन हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ सीखें। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ बातें करते और चले जाएं और बगैर कुछ सीखे हुए चले जाएं। तो आज का टॉपिक, जैसा कि पिछले कई वीक से एक बात हम करते हैं कि हमें हमारे सोशल चैनल्स पे लोग कहते हैं कि प्लीज इस पे बात करें, इस पे बात करें अपने स्कॉलर्स के साथ। यानी ये हमारे व्यूअर्स का फीडबैक होता है जो हम Exactly. मोस्टली टॉपिक्स ला रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आज जो टॉपिक है वो है एक रहमत पे हम बात करने जा रहे हैं। अल्लाह की बेशबहा रहमतें हैं, नेमतें हैं, लेकिन उसकी तीन जो रहमतें हैं वो ऐसी हैं कि जिनको हम कभी कभी जहमत समझ लेते हैं, ठीक है। उनमें से एक जो अल्लाह पाक की सबसे बड़ी रहमत है वो है बेटी की पैदाइश, ठीक है। दूसरी है बारिश, ठीक है। आजकल भी बारिश है, हम कहते हैं यार रोज बारिश, हालांकि ये अल्लाह की रहमत है। और जो तीसरी रहमत है वो है मेहमान का आना। बहुत खूब, ठीक है। तो एक वक्त था कि लोग इंतजार किया करते थे कि हमारे घर मेहमान आए। इवन कि मैं भी अगर दूसरे घर में कोई फौतगी होती, कोई खुशी का मौका होता, तो अड़ोस पड़ोस वाले उनके मेहमानों को अपने घर ले आते थे। लेकिन आज अलमिया ये है कि कॉल करके लोग आते हैं और हम आने से पहले ही मना कर देते हैं कि सॉरी हम घर पे नहीं हैं। बहुत सारे जवाब। ये जो अल्लाह की रहमत है, मेहमान का आना, मेहमान के आने से कौन कौन सी बरकतें हमें मिलती हैं, कौन कौन सी अल्लाह पाक की रहमतों का नज़ूल होता है, आज उसके शरई अहकामात पे हम बात करेंगे। बहुत खूब आपने कहा। यकीनन ये तीनों रहमतों की जो आपने बात की, अनफॉर्चुनेटली हम इनको जहमत भी समझने लगते और ये वाकई एक लम्हा फ़िक्र है कि हम रहमत को जहमत क्यों समझ रहे हैं, क्या अवेयरनेस नहीं है, वजूहात क्या हो सकती हैं। इन तमाम तर चीज़ों को आज हम इंशाल्लाह गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जाने बढ़ती हैं। हमारी आज की पहली मेहमान जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, वैसे तो हमारे रूटीन में जितने भी मेहमान होते हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं होते हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयान रखते हैं और टॉपिक की जब बात करते हैं तो बहुत गहरी ग्रिप होती है। पहली मेहमान इस्लामिक स्कॉलर हैं जनाब हमारे साथ आयशा अबू बकर साहब। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आयशा ज्वाइन किया आपने। उनके साथ अगली हमारी मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो तशरीफ़ फरमा है जनाब, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, इफ़्फ़त नकवी साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम इफ़्फ़त, कैसी हैं आप? थैंक यू इफ़्फ़त ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ अगली हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो कि तशरीफ़ फरमा है, आप नात ख़्वाह हैं जी, ज़ारा ज़मीर साहब हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया ज़ारा वक्त दिया। आज का बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जिस पे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इदा, मेहमान अल्लाह की रहमत। बिल्कुल बिल्कुल आयशा, मेहमान अल्लाह की रहमत। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये तीन रहमतें ऐसी हैं जिनको हम जहमत समझ लेते हैं। अल्लाह बहुत बड़ा अलमिया हमारे माशरे का और स्पेशली आज की सोसाइटी का। मेहमान से बात शुरू करते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और मुबारकबाद देती हूँ कि इतने सोशल टॉपिक्स को लेके आप चल रहे हैं जो इस वक्त माशरे की ज़रूरत है।
बुखारी शरीफ की हदीस आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी फलयुक्रिम दैफहु, कि जो कोई भी तुम में से अल्लाह ताला पर ईमान रखता है या बरोज़े क़यामत पर ईमान रखता है, उसको चाहिए कि वो मेहमान का इकराम करे। अल्लाह अकबर। और अगर हम इस चीज को देखें तो आज हम लोग मेहमान नवाजी, खातरदारी, चाय पेश करना, सारा कुछ कर रहे हैं, हम मेहमान का इकराम नहीं कर रहे। अल्लाह। असल जो चीज है ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, बिल्कुल बेसिकली हमारी नीयत थी, बिल्कुल। हमारा इकराम करना था, हमारा वो बिहेवियर था, हमारा कॉन्सेप्ट था कि मेहमान अल्लाह की रहमत है। यस, ये हमसे कुछ लेने नहीं आया, ये हमें बहुत सी चीजें देने आया। यस। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इब्ने माजा की रिवायत, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब भी किसी के घर कोई मेहमान आता है तो उसकी वजह से खैर व बरकत और अल्लाह की रहमत इस तेजी से उस घर में दाखिल होती है जैसे कि ऊंट की कोहान तक छुरी जाती है। अब शारहीन ने कहा कि ऊंट की कोहान में हड्डी नहीं होती, वो चर्बी होती है, वो स्लिप करके जल्दी से आती है। यानी इस कदर तेजी से अल्लाह की रहमतें उस घर पे मुतवज्जे होती हैं जहां पर जो है वो मेहमान आता है। तो ये वो चीजें हैं कि ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है जो हमने करनी है, और इसको अल्लाह ताला के ऊपर ईमान और क़यामत के दिन के ऊपर ईमान के साथ रिलेट इसलिए किया गया कि ये चीज एक ऐसी नहीं है कि सोशल, एक हमारा एक एथिकल पर्सपेक्टिव है हमारा कि भाई हमने मॉरली हमारी वैल्यूज हैं कि हमने अच्छा कर। फरमाया ये तुम्हारे ईमान का तकाजा है। अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो तुम कैसे इस चीज को निगेट कर सकते हो कि तुम कैसे एक मेहमान की उस तरह से इज्जत नहीं कर सकते कि बहुत जैसे। खूबसूरत तरीके से आपने आगाज किया इफ़त। मैं चाहूंगी इसी की बात जो इन्होंने बात की, इस बात को ही आगे रिलेट करें आप। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, जैसे मेरी अजीज़ा ने फरमाया कि मेहमान आता है तो मेहमान कुछ लेकर नहीं जाता, बहुत कुछ देकर जाता है, लेकिन मैं कहूँगी कि मेहमान लेकर भी जाता है। जो अहले खाना के गुनाह होते हैं, मेहमान जब घर में आता है तो वो उन गुनाहों को अपने साथ लेकर चला जाता है ताकि वो उसके गुनाहों की मग़फ़िरत का, हमने रिवायत में पढ़ा है कि मेहमान जो आता है वो घर में मेज़बान के गुनाहों की बख्शिश का सबब बनता है। तो मेहमान एक तो अल्लाह ताला की रहमत है, घर में दाखिल हो रहा है, रहमत आ रही है। आजकल का जो हमारा एक मसला है वो ये है कि देखिए जिस तरह के हालात में हम इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फाइनेंशियली तौर पर हर एक बंदा इतना वो हो चुका है, डैमेज हो चुका है कि उसका दिल नहीं करता कि उसके घर में कोई तीसरा बंदा आए, उसका बजट डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, ये एक चीज़ है, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है कि दीन इस्लाम क्या बता रहा है हमें। ये कहता है हमारा इस्लाम कि जब मेहमान आपके घर में आता है तो आप बेफिक्र हो जाएं, वो आपके माल में से कुछ नहीं लेगा, वो अपना रिस्क अपने साथ लेकर आते हैं। तो अगर हम इस चीज़ के ऊपर यकीन कर लें, इस चीज़ के ऊपर, वही एक चीज़ जो होती है हमेशा, मैं भी इस चीज़ के ऊपर बात करती हूँ और मैंने बहुत सारे उलमाए कराम से भी सुना है, हमारा मसला ये है, हम आजकल इतनी मुश्किलात का शिकार इसी वजह से हैं क्योंकि हमारे जो ईमान है उनमें पुख्तगी नहीं है, हमारे यकीन के अंदर पुख्तगी नहीं है। अगर इंसान यकीन कर ले इस बात के ऊपर कि परवरदिगार आलम का वादा है कि एक मेहमान जब आपके घर में दाखिल हो रहा है तो वो अपना रिस्क खुद लेकर आ रहा है, जब ये यकीन हासिल हो जाएगा हमें, तो फिर हम परेशान नहीं होंगे कि हमारे घर में मेहमान आ गया, अब क्या करना है, हमने उसका खाने का इंतज़ाम कैसे करना है, क्योंकि परवरदिगार आलम खुद उसके लिए इंतज़ाम कर देता है। और इसी तरह से फिर वो उसके गुनाहों की बख्शिश का भी सबब बनता है। और ये जो है वो यानी मेहमान की वो है, एक मेहमान के आने का आपको बेनिफिट भी हासिल हो रहा है। मैं एक पढ़ रही थी रिवायत कि एक मरतबा एक शख्स आता है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और वो आकर उनको बताता है, अपनी रूटीन के बारे में बताता है। वो कहता है कि या रसूल अल्लाह, मैं जो है हर रोज़ का मेरा ये मामूल है कि मैं इस तरह से करता हूँ कि मैं सुबह उठता हूँ, मैं बतौर हसन अपना वज़ू अंजाम देता हूँ, अपनी नमाज़ों को टाइम पर अंजाम देता हूँ, जितने भी मुहर्रमात हैं, खुदा ने जो चीज़ें हराम की हैं मैं कोशिश करता हूँ उनसे दूर रहूँ, वाजिबात को टाइम पर अदा करने की कोशिश करता हूँ, और मैं जब भी मेरे घर में कोई मेहमान आता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ और जितना भी मेरे से हो सकता है मैं उसकी मेहमान नवाजी में सर्व करता हूँ। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा उस शख्स के लिए आफरीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। 3 मरतबा उसको आफरीन कहने के बाद रसूल खुदा कहते हैं कि खुदा ने तुम्हारे ऊपर जहन्नुम को हराम करार दे दिया है, यानी अब तुम जहन्नुम में नहीं जा सकते। किस वजह से? एक तो तुमने अपने वाजिबात को अदा कर दिया, दूसरा तुमने मेहमान नवाजी की है, यानी मेहमान की मेहमान नवाजी करने का इतना
کیونکہ دیکھیں واجبات جو ہیں جیسے نماز ہے روزہ ہے وہ ساری چیزیں تو خدا نے ہمارے اوپر ایک تکلیف عائد کر دی نا, لیکن مہمان کی مہمان نوازی کرنے والے کے اوپر بھی خدا جہنم کو حرام قرار دے رہا ہے, یعنی اتنا بڑا اجر و ثواب ہے. لیکن ہمارے اندر تھوڑی سی وہ ایک تو اسٹیمنے کی آج کل کمی ہو گئی ہے, ہمیں اپنے اسٹیمنا کو بڑھانے کی ضرورت ہے کہ گھر میں جب مہمان آ جاتا ہے تو یہ سوسائٹی کا ایک المیہ ہے کہ خواتین کیا کرتی ہیں, ہم بات کریں گے. میں بھی ان دونوں کی باتیں اور جو شرعی احکامات جو ان سے میرا کوسچن تھا وہ سن کے نا دل کیسے بھاگ بھاگ ہو گیا اور ایک دم میں دیکھ رہی تھی آپ بھی یوں تھوڑی پریشان سی ہو گئی کہ احکامات کیا ہیں اور ہم جا کس طرف رہے ہیں. ایگزیکٹلی یہی بات ہو. انہی چیزوں کو میرے خیال سے اس وقت میں کہوں تو ہمیں سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ کس طرح مطلب اسلام ہمیں کیا درس دے رہا ہے, کس طرف لے کے جا رہا ہے, کہاں کس طرف لے کر جانا چاہتا ہے, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں. بالکل, دیکھو تمام تعلیمات ہونے کے باوجود ہم کیا کر رہے ہیں. بالکل, اور اسلام ایک پورا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہمیں دیتا ہے. کتنا خوبصورت دین ہے نا ہمارا. یس ایگزیکٹلی. اور عائشہ ابو بکر صاحبہ تمام تر ہمارے پاس احکامات موجود ہیں, تمام تر چیزیں اسلام نے, قرآن نے, ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عملاً تمام تر چیزیں کر کے دکھائی ہیں. اس کے باوجود ہم نہیں سمجھ پا رہے, بس وہ چیزیں لے رہے ہیں جہاں لگتا ہے کہ ہمارا فائدہ ہے, ہم جس میں ریلیکس ہیں, اپنے جو کمفرٹ زون ہے ہمارا, بس اسی کے اندر. ابھی آپ نے نا بڑی ایک خوبصورت بات کی ہے. امام غزالی نے نا احیاء العلوم میں اس کو بڑے اچھے سے جو ہے وہ اس ٹاپک کو بھی کور کیا ہے. ہمارا نا آج المیہ یہ ہے کہ ہم نا بہت زیادہ تکلفات میں پڑ گئے ہیں. اب اسلامی تعلیم مہمان کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر کوئی اچانک آپ کے گھر آ جاتا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ آپ کو قطعاً تکلف میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ کے پاس جو بھی ہے آپ خندہ پیشانی سے اس کے آگے جو ہے وہ پیش کریں اور خوش ہوں کہ اللہ کی رحمت آپ کے گھر آئی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین دونوں پینک ہو جاتی ہیں, ایک دم سے پینک ہو کے یہ کرو یہ کرو یہ کرو, اور کچن میں جا کے نیگوشیٹ کر رہی ہوتی, کوئی وقت تھا آنے کا, اطلاع نہیں دی, یہ کیا. بہتر یہ تھا کہ آپ نے جو اتنے لوازمات کیے اس سے آپ بہتر تھا, اسلام نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نیچرل رہتے, جو آپ کے پاس دال ساگ تھا آپ اس کی خدمت میں پیش کرتے. عائشہ نیکسٹ سائٹ پہ بھی تو مسئلہ ہے نا, مہمان اور میزبان ان دونوں پہ ہم بات کریں گے. بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس مسئلے پہ ہم بات کرتے ہیں. جہاں مہمان کی بات کریں وہاں میزبان اور ان تمام چیزوں کے بھی کچھ جو ہے وہ کہیں کہ ٹرمز ہیں, کچھ کنڈیشنز ہیں, ان کو ہمیں یقیناً فالو کرنا چاہیے. آگے بریک کی جانب بڑھتے ہیں. بریک کے بعد ان تمام تر چیزوں پہ ہم ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہمارا مہمان, اللہ کی رحمت اس پہ ہم بات کریں, لیکن ہم کتنا سمجھتے ہیں اس رحمت کو, کتنی قدر کر رہے ہیں اور کتنا زیادہ اس سے جو میں کہوں گی کہ فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں, اسی پہ ہم بات کریں. جی بالکل. بریک پہ جانے سے پہلے عائشہ سے ہم بات کر رہے تھے اور عائشہ فضیلت پہ بات کر رہی تھی. ابھی جو مہمانوں کے حقوق و فرائض ہیں اس پہ آگے جا کے بات کریں گے ہم انشاءاللہ, لیکن ابھی میں چاہتی ہوں کہ نا جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں اور اسپیشلی وہ لوگ جنہوں نے ہمیں بولا کہ اس ٹاپک پہ بات کریں, اس کے بارے میں چاہوں گی آپ بات کریں کہ فضیلت, آیا کہ فضیلت کیا ہے مہمان نوازی کی. احکام آپ نے بتا دیے, آپ دونوں اسکالرز ہیں, فضیلت پہ تھوڑا بتا دیں ہمیں پلیز. کنز العمال کی روایت ہے, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور یہ حدیث شریف اس پروگرام کے لیے ہی میں تیاری کرتے ہوئے جب دیکھی تو یقین کریں میں خود بہت خوش ہوئی. اور مجھے تھا کہ آپ کوئی اللہ کرے کہ کوئی اچھا مہمان ہو, جو آپ نے پہلے ذکر کیا کہ مہمانوں کی ان پہ بھی کچھ پرابلمس ہیں, لیکن بہرحال یہ ہے کہ کوئی تشریف لائیں تاکہ ہمیں یہ فضیلت ملے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی کے گھر کوئی مہمان آتا ہے, کوئی ایک مہمان آیا اور اس نے اللہ کی رضا کے لیے اس کی خدمت کی, جو اس کی حسب توفیق تھا, حسب استطاعت اس نے اس کی خدمت کی, خندہ پیشانی سے ملا, خوش ہوا کہ اللہ کی رحمت ہے, تو اللہ تعالیٰ 10 فرشتوں کو اس کے گھر میں بھیجتا ہے اور ان کو حکم یہ دیتا ہے کہ جس ڈیٹ کو وہ مہمان آیا ہے نا, اس سے نیکسٹ اینیورسری تک اسی ڈیٹ کو تم نے تسبیح و تحلیل اور اللہ کا ذکر کرنا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. پورا سال ایک مہمان کے آنے کی جو ہم نے خدمت اس کی خاطر مدارت کی, اس کے اوپر پورا سال وہ 10 فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں.
اور اللہ رب العزت انہیں حکم یہ دیتا ہے کہ اب جب تم جانے لگو گے نا اس گھر سے سال کے بعد, تو تم نے وہ سارا ثواب مل کر دینا ہے, وہ ایک صدقہ جاریہ ہے اس میزبان کے لیے جس نے اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ خدمت کی تھی. اور آگے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اب یہ مالک کی شان ہے کہ وہ جنت میں اس میزبان کی ضیافت کیسے فرمائے گا. واہ واہ کیا واہ. بات, بہت خوب. یعنی مہمان کی عزت و اکرام یہ ہے. اور آپ سوچیں کہ وہ خوش نصیب گھر جن میں مہمانوں کا آنا جانا ہو, جہاں پر مہمانوں کو عزت و تکریم دی جاتی ہو. خانم نے بڑی اچھی بات کی اور کہا کہ مہمان واقعی یہ بات ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں دیکھ کے کچھ نہیں جاتا اور وہ تمام چیزیں. اور اس میں ایک حدیث شریف آتی ہے کشف الخفا میں, اس کو نقل کیا گیا, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مہمان آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ اپنا رزق لے کر آتا ہے, اور جب جاتا ہے تو میزبان کے گناہوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ صدقہ جاریہ کے لیے 1 سال 10 فرشتے جو ہے وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ عائشہ کو ایک حدیث بھی ہے نا کافی ڈیٹیل میں, بلکہ واقعہ ہے کہ جو ایک تھے صحابی تھے, ان کی زوجہ تھیں جو وہ روز مہمانوں کے آنے سے وہ ہو جاتی تھی, تنگ ہو جاتی تھی, اور جب وہ پھر پورا ایک ڈیٹیل واقعہ میں چاہوں کہ مائیں ناظرین کو آپ سنائیں. جی یہ بس اس کی سند تو مجھے تخریج میں اس حدیث کی نہیں کر سکی, لیکن بہرحال وہ یہی ہے کہ وہ ہوتی تھیں اور ایک دفعہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا کہ انہیں بتائیں کہ ہم تشریف لا رہے ہیں آپ کے گھر, اور صحابہ بھی ساتھ تھے. وہ بہت خوش ہوئی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں. تو جب جانے لگے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب مشاہدہ کیجئے گا جب مہمان جا رہے ہیں تو دیکھا کہ بہت حشرات الارض اور اس گھر سے بیماریاں اور وہ چیزیں جو ہے سانپ بچھو جا رہی ہیں. تو وہ یہ چیز ہے. اور دیکھیں صدقہ جو ہے, نیکی, ہر اچھا کام جس میں مہمان نوازی بھی شامل ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کا منیمم جو اجر ہے نا وہ 1 کے بدلے ہم 10 دیں گے, اور بڑھا کے ہم چاہیں تو جتنا اچھی نیت و ارادہ ہوگا ہم 700 گنا تک کر دیں گے. تو دیکھیں کہ آپ نے اگر کسی کی میزبانی کی کسی کو اچھے طریقے سے, اور آپ یقین کریں کہ اگر ہم اس چیز کو لے آئے, ہم تھوڑا سا میٹیریلسٹک سے ہو کے نکل کے سوچے نا, تو لوگوں کو آپ کا مسکراتا چہرہ, مسکرانا بھی تو ایک عبادت ہے, آپ کی ویلکمنگ. اور اسلام نے کیا کہا کہ آپ دروازے تک واپس چھوڑنے جائیں, تاکہ وہ اگر مڑ کے دیکھتا ہے تو اس کو ہو کہ آپ اس کو ایک جیسچر دیں کہ ہم آپ کو جو ہے وہ پورے دل کے ساتھ ہم نے آپ کو خوش آمدید کہا ہے. اور یہ تمام چیزیں بالکل بالکل. عفت, ان کی باتیں سن کے مطلب اتنا دونوں کی بلکہ باتیں سن کے دل باغ باغ ہو رہا ہے. اچھا عفت, اور اب ناہیدہ سوچ رہی ہے کہ میں جا کے مہمانوں کو بلاؤں گے. ضرور. آج کل تو لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے گھر جانے کا. ایسے ہی ہے. پھر بھی اگر ہم کہیں چلے جاتے ہیں اور یہ اتنے انعامات و کرامات, اور آپ اس میں مزید کچھ ڈیٹیلز ایڈ کریں مہمان داری کی فضیلت میں. اچھا, ایک تو میرے ابھی ذہن میں آ رہی تھی, ایک روایت میں نے پڑھی تھی کہ یعنی مہمان نوازی, اس کا مجھے اب بھول گیا اس کا ریفرنس, اور اس کا ایک مفہوم اس طرح سے تھا کہ مہمان نوازی جو ہے, یعنی جو انسان مہمان نواز ہے, وہ ایک مومن متقی کی صفات میں سے ایک صفت ہے. یعنی ایک انسان مومن ہے اور متقی ہے تو ہی اس کے اندر مہمان نوازی آ سکتی ہے. ہر ایک کے اندر یہ صفت نہیں آتی مہمان نوازی والی. اسی وجہ سے تو ہم اپنی سوسائٹی میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک بندہ مہمان نوازی ہے, کیونکہ پہلے سٹیپس کو تو ابھی ہم نے عبور نہیں کیا. پہلے ہم مومن تو بن جائیں, پھر ہم متقی تو بن جائیں, تو پھر اس کے بعد جا کر ہمارے اندر مہمان نوازی کا آئے گا. اور یہیں سے ایڈ کرتے ہوئے ماشاء اللہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا. میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گی کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں اپنے اصحاب کو کہ یعنی چیک کرنے کے لیے نا, لوگوں کو, اپنے اصحاب کو ایک بتانے کے لیے, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ گزر رہے ہوتے ہیں اور ایک بہت ہی امیر شخص ہوتا ہے اس دور کے لحاظ سے, بڑے اس کے پاس اونٹ اور گائیں بھیڑ بکریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو رسول خدا کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے نا, یہ کسی مہمان کو قبول نہیں کرتا. اور اصحاب جب اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ واقعاً یعنی ایسے ناراحتی کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ میرے گھر پہ کوئی مہمان آئے یا میں کسی کی مہمان نوازی کروں. اور اسی طرح سے جب آگے گزرتے ہیں تو ایک بوڑھی خاتون ہوتی ہیں جن کے پاس ظاہراً تو کچھ نہیں ہوتا, اتنی مالدار نہیں ہوتی ہیں, لیکن وہ جب کوئی ایک صحابی جاتے ہیں ان کے پاس تو وہ انہیں ایز اے مہمان قبول کر لیتی ہیں.
تو رسول خدا اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ تم نے دونوں افراد کا مشاہدہ کیا ہے, یعنی ایک وہ شخص ہے جسے خدا نے بہت سارے انعام و اکرام عطا کر رکھے ہیں ظاہری طور پر, لیکن وہ مہمان کو قبول نہیں کر رہا, لیکن ایک خاتون ہے کہ جس کے پاس ظاہری طور پر تو کچھ نہیں ہے لیکن مہمان کو قبول کر رہی ہیں. تو رسول خدا نے کہا یہ مہمان نوازی کرنا جو ہے یہ خدا کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے, اور خدا جس کو چاہتا ہے اسی کو عطا کرتا ہے. یعنی یہ مہمان نوازی کرنا جب تک خدا نہیں چاہے گا کسی کو عطا نہیں کر سکتے. تو یہ ہماری سوسائٹی کا تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ بھائی کہا جاتا ہے روایات میں ہے کہ مہمان آتا ہے برکت آتی ہے, ہمارے گھروں میں تو نہیں آئی, ہمارا آگے سے رسپانس ہی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے گھروں میں برکت آئے. جب ہم اس طرح کا اسلامک رسپانس ان کو دیں گے, دل سے خوش ہوں گے, ظاہری طور پر بے شک ہم خوش ہو رہے ہیں لیکن دل ہی دل میں ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کو یہی ٹائم ملا تھا اب بھی آ گئے ہیں, ابھی تو ہم کام کر رہے تھے, ابھی تو ہماری فلاں مصروفیات تھی. حالانکہ جیسے آپ نے بات کی کہ آج کل کے دور میں واقعی کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ کوئی کسی کی طرف جائے. ہم لوگ بہت زیادہ, جتنا زیادہ ہم لوگ سوشل میڈیا سے اٹیچ ہو چکے ہیں نا, اتنا ہی زیادہ ہم لوگ اپنی اسلامی روایات اور جو اخلاقی روایات ہیں ان سے دور ہو چکے ہیں. اور یہ انہی میں سے ایک ہے کہ ہم باہر بیٹھے ہوئے, میلوں دور بیٹھے ہوئے اپنے فرینڈس کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ 2-2 3-3 گھنٹے تو فون پہ بات کر سکتے ہیں ویڈیو کال پہ, لیکن اگر کوئی 10-15 منٹ کے لیے ہمارے سامنے کوئی عزیز یا دوست آ جاتا ہے تو ہمیں وہ قبول نہیں ہے کہ وہ آ کر ہمارے پاس بیٹھے اور ہم اس سے گفتگو کریں. تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا, جیسے جیسے ہم ترقی کرتے جا رہے ہیں نا ظاہری طور پر, تو یہ تھوڑا ہم وہ بیکورڈ ہوتے جا رہے ہیں. میں تو یہ کہوں گی کہ ہم جیسے خود کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے وہ ہو گئے ہیں, ماڈرن ہو گئے ہیں, تو ہم دراصل بیکورڈ ہو گئے. وہ جو ماڈرنزم تھا وہ پیچھے رہ گیا, اب ہم بیکورڈ ہوتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ. عائشہ, جتنے بھی انبیاء کرام گزرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے شک, تو جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کا خاصہ تھا کہ یہ مہمان نواز تھے. مطلب ایک یہ باقی خصوصیات کے ساتھ یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے جو ہمیں قرآن پاک میں جا بجا اور اس کے علاوہ تاریخ میں بھی جا بجا ملتی ہے کہ اللہ کا نبی مہمان نواز ہوتا ہے. بے شک. اور آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ مہمان کے علاوہ کھانا نہیں کھاتے تھے, بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا, آپ نے اس کو کھانا پیش کیا, اس کو بلا کے لائے کہ آؤ میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو, کیونکہ آپ نے مہمان کی تواضع میں جتنا پیسہ لگایا وہ اسراف میں نہیں آئے گا. کیا بات ہے. آپ اگر ویسے جو ہے وہ کرتے ہیں زیادہ, اسلام بلکہ کہا گیا نا کہ آپ اگر یہ بھی اسراف ہے کہ آپ کا جس وقت جو دل چاہے آپ اس کو منگوا کے کھا لیں اور آپ یہ نہ سوچیں کہ کیا چیز, لیکن مہمان کے ساتھ جو آپ اس کو جو ہے وہ کوئی بھی بڑی سے بڑی ڈیل منگوا کے دے دیں فاسٹ فوڈ کی, وہ آپ کا اسراف میں نہیں جائے گا. تو آپ جو ہے وہ بلا کے جو ہے وہ اس کے ساتھ کھانا تلاوت. ایک دفعہ آپ ایک شخص کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا تو آپ نے اس کے سامنے جو ہے وہ کھانا رکھا اور اس کو کہا کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ. تو وہ کہنے لگا کہ میں تو اللہ کو نہیں مانتا, تو میں تو بت پرست ہوں, میں تو نہیں لوں گا اللہ کا نام. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو تمہیں اللہ کے نام پہ کھلا رہا تھا, تو چلو چلے جاؤ آپ, میں تمہیں نہیں دوں گا. ظاہر ہے ایک نبوی جلال تھا کہ اللہ کا نام نہیں لے رہا. تو کیا ہوا کہ جب وہ گیا تو حضرت اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ نے یہ کیا کیا, میرے بندے کو ناراض کر دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مالک وہ تیرا نام بھی نہیں لے رہا تھا. تو آپ نے کہا ابراہیم اس کی کتنی عمر ہوگی؟ تو کہا کہ مالک 70-80 سال کے درمیان. تو کہا اتنے سالوں سے جب میں کھلا رہا ہوں اسے, تو ایک دن تو اسے کھلا دیتا بغیر میرے نام کے ہی, وہ تو مجھے مانتا بھی نہیں. تو آپ پھر اس کو ڈھونڈ کر لائے اور اسے کہا کہ تم میرے مہمان تھے تو تم جو ہے نہ لینا. اس نے کہا میں نہیں لوں گا نام, کہا نہ لینا. وہ جب آئے اور اتنا اکرام کیا تو اس نے وہ کہنے لگا کہ یا ابراہیم یہ اتنا ایک دم رویے میں تبدیلی کیوں؟ تو آپ نے کہا مجھے اللہ کا پیغام آیا ہے کہ اتنے سالوں سے میں بھی تو اس نے کہا کہ ابراہیم اتنا اچھا تیرا رب ہے تو پہلے مجھے اس کا کلمہ پڑھا دے, اور وہ مومن ہو گئے. تو دیکھیں کہ ایک مہمان نوازی کی وجہ سے کہ ایک شخص جو ہے, اور اللہ رب العزت اس چیز کو کتنا کر رہے ہیں, اور انبیاء کرام علیہ السلام کا کس قدر تھا. اور آپ خود دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیدی ہیں بدر کے, رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں, لیکن حضور نے پھر بھی ان کو مہمانوں والی جو ہے وہ پروٹوکول دیا اور کہا کہ بے چینی ہے, ان کی رسیاں ڈھیلی کرو, ان کو کھانا دو, جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ. یعنی اور بار بار آپ چکر لگاتے تھے کسی کی رسی وہ سخت تو نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ قیدی ہیں لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی مہمانوں میں جو ہے وہ شامل کیا, اور کس قدر. ایون کہ آپ دیکھیں کہ ہم جو گھر میں کام کاج کرنے والی خواتین آتی ہیں یا جو جس طرح سے بھی, اور پہلے تو غلاموں کا چونکہ ٹرینڈ تھا نا, تو اس کو بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہا جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ.
یعنی یہ نہیں کہ تم ایک ڈسکریمنیشن کرو کہ یہ مہمان اگر کوئی آ گیا ہے یا جو ہے یہ ہماری فیملی کا حصہ نہیں ہے تو اس کے لیے کچھ الگ جو ہے وہ پک جائے اور ہمارے لیے کچھ الگ ہو جائے, یا بیل بجی چلو چلو یہ فٹافٹ یہ چیزیں چھپا دو, پتہ نہیں کون آیا ہے. یعنی یہ رویے اسلام نے, اور امام نووی فرماتے ہیں کہ مہمان نوازی آداب اسلام میں سے ہے. یعنی ہر دین کا ایک ادب ہوتا ہے, جس طرح حیا پہچان میں سے کہا گیا, تو کہا کہ مہمان نوازی تو ادب ہے اسلام کا. تو اسلام کو ماننے والا اس کو تو ایک ہونی چاہیے خوشی, اور اس چیز میں اس کو ایک ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت میری طرف آ رہی ہے, اس کی رحمتیں خیر و برکتیں میری طرف متوجہ ہیں, اور اس کو اس حوالے سے جو ہے وہ کرنا چاہیے. بے شک بے شک. عفت, جب ابھی یہ واقعہ سنائے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا, تو میری مائنڈ میں فوراً سے آیا جناب امام زین العابدین والا واقعہ, جب آپ کھانا دے رہے تھے اور وہاں پہ ایک قاتلین امام حسین میں سے ایک بیٹھا ہوا تھا شخص. ہمارے ناظرین کو ڈیٹیل سے وہ واقعہ سنائیں. تاریخ میں اس طرح سے درج ہے کہ جب یعنی چونکہ یہ تو روایت امیر کائنات امام علی علیہ السلام سے چلتی آ رہی ہے, دسترخوان, اور پھر آگے امام حسن کا دسترخوان بہت مشہور ہوا, اور پھر امام سید سجاد کے متعلق بھی یہی ہے کہ وہ بھی جب کربلا کے واقعے کے بعد لوٹ کر آتے ہیں تو وہ بڑا ایک وسیع دسترخوان بچھایا ہوا, اور سب جو جتنے بھی مسافر تھے وہ آتے جاتے ہوئے وہاں پر رک کر کھانا تناول کرتے. لیکن یہ والی جو روایت ہے نا, یہ مہمان نوازی کے متعلق, تو وہ ایک دن ایک شخص آتا ہے سفر سے اور آ کر بیٹھتا ہے, جب وہ دیکھتا ہے کھانا ایک دسترخوان لگا ہوا ہے, وہ کھانا کھا رہا ہے, اور وہ دراصل اس طرح سے جو میں نے واقعہ پڑھا تھا کہ وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا قاتل ہوتا ہے. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ امام سید سجاد بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ کسی سے پوچھتا ہے کہ یہ دسترخوان کس کا ہے, چونکہ اس کو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یہ امام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ دسترخوان کس کا ہے, تو وہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ امام حسین کے جو بیٹے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام, یہ ان کا دسترخوان ہے. تو وہ جب دیکھتا ہے سنتا ہے تو وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے, کیونکہ obvious سی بات ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پر آ رہا ہے کہ جن کے بھائی کو اس نے شہید کیا, اور پھر وہ ملعون وہاں پر آ کر بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے. وہ ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ جب اس کنڈیشن میں آتا ہے تو امام زین العابدین اس کے لیے پیغام پہنچواتے ہیں اپنے غلام کے ذریعے سے. وہ کہتے ہیں کہ اس کو کہو کہ تم اس ٹائم ہمارے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہو, اور تم اس ٹائم ہمارے مہمان ہو, اور ہماری یہ اہل بیت علیہ السلام کی یہ شان ہے, اور یہ ان کی تعلیمات میں سے ہے کہ ان کے گھر میں جب کوئی ایسا مہمان داخل ہو جاتا ہے تو وہ کسی مہمان کی اہانت نہیں کرتے. جملہ امام نے بولا تھا نا میوش, بڑا تاریخ میں سنہری حروف کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے. امام نے فرمایا تھا جو تم نے کیا وہ تمہارا رویہ تھا, وہ تمہاری تربیت تھی, جو میں کر رہا ہوں یہ میری تربیت ہے, اور یہ میرا جو جتنا بھی میرا خاصے میں سے ہے. تو کیا ہی بات ہے, مطلب میں بھی ہم تو کھو گئے نا, ہم کہہ رہے تھے ٹاپک پہ اتنا بولنے کے لیے نہیں ہوگا. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا اگر کسی کے ساتھ تھوڑا سا کلیش ہو جاتا ہے تو ہم تو اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. مہمان نوازی تو بہت دور کی بات ہے, لیکن اہل بیت علیہ السلام ہمیں یہ رویہ بتا رہے ہیں کہ جو جنہوں نے ہمیں قتل کیا, جنہوں نے ہمیں شہید کیا, ہم ان کو بھی جب وہ ہمارے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں ایز اے مہمان تو ہم ان کے ساتھ بھی ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں. بہت خوب, اتنی خوبصورت ڈسکشن ماشاءاللہ سے یقیناً اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنی مہمان نوازی کی کتنی زیادہ اہمیت, کچھ چیزوں کو کتنا لائٹ لے رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, لیکن ان کی جو فضیلت ہے, جو اہمیت ہے, وہ کتنی زیادہ ہے. تو اس پہ مزید بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں. میرے غیر
है वो पर्दा पोशी मेरे जुर्मों मेरे जुर्मों मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते उनका मंगता हूँ बात करता हूँ तो आती है महकते बाकी बात करता हूँ तो आती है महकते बाकी मेरे लहजे मेरे लहजे मेरे लहजे को वो महला नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते उनका मंगता माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया ज़ारा। आज का टॉपिक नाज़रीन मेहमान अल्लाह की रहमत, उसी पे हम बात करें। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत नहीदार डिस्कशन का सिलसिला जारी है, आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल महविश, जो हमारा नेक्स्ट हाफ होगा ना, उसमें हम बात करेंगे मेहमान नवाजी, जो मेहमान है उनके फ़राइज़ पे। ठीक है, तो अभी हम जो है आयशा बात करेंगे मज़ीद मेहमान नवाजी के आदाब पे। ठीक है, और अभी जिस तरह स्टार्ट में जो हमारा इंट्रो था उसमें मैं अर्ज़ कर रही थी, महविश से बात कर रही थी कि एक वक्त था आयशा के जब लोग इंतज़ार में होते थे कि हमारे घर कोई मेहमान आए। अभी जो हमने इस्लामिक पर्सपेक्टिव में बात की वो तो बहुत पुराना दौर हो गया ना, लेकिन अभी जिस टाइम की मैं और महविश बात कर रहे हैं वो इतना पुराना टाइम भी नहीं है। बहुत हुआ तो 10, 15 या 20 साल पहले की बात कर लें आप, कि लोग इंतज़ार करते थे कि हमारे घर कोई मेहमान आए। किसी के घर खुशी गमी होती थी तो दूसरे घर के लोग आके उनके मेहमानों को अपने घर ले जाया करते थे। आज हम कहाँ पहुंच चुके हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि मुझे याद आया हमारे बचपन की ही ये बात है कि होता था कि अगर गांव में जो है वो शादी पे गए हैं और पूरा खानदान इकट्ठा हुआ है तो वो हमसायों के घरों में बैठकों में बिस्तरों का इंतजाम होता है और वो नाश्ता और वो तमाम चीजें वो लुक आफ्टर कर रहे होते थे और वो कहते थे कि ये अगर एक घर में अगर मेहमान आया है तो वो पूरे गांव का मेहमान है और वो इस चीज को वेलकम किया करते थे। आज के दौर ने जहाँ पर हमें बहुत ज्यादा सोशल कर दिया आयशा, आज के दौर में अगर कहीं पे कोई फोतगी होती है ना या कहीं पे कोई शादी वगैरह तो दूसरे लोग ताक में होते हैं कि देखते हैं ये कैसे मैनेज करेगा। अल्लाह इस अलमिये पे और इस मतलब हाल में हम लोग पहुंच चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो जो एक था कि मुसलमान तो जिस्म वाहिद की तरह है, इस चीज में मतलब हम खुशी महसूस, हम जो है वो पॉइंट्स ढूंढते हैं नेगेटिव कि कहाँ पर जो है, इवन कि आप शादी ब्याह की तकरीब में देख लें कि खतरा होता है कि बाकी बाहर वालों को तो इतना पता नहीं होता कि क्या चीज है, किस तरह से अपने खानदान वालों से जो है वो लोग डर रहे होते हैं। और एक शरीका बिरादरी का एक सिस्टम हमारा बन चुका है कि अपनों को पता ना चले। इंसान दोस्त से कर्ज लेना मुनासिब समझता है सगे भाई की बजाय, वो कहता है कि बाद में जो है। तो ये तमाम चीजें वो हमारी इस तरह है कि हम लोगों ने जैसे ही इस्लामी तालीमात के साथ हमने उसको छोड़ा, उनको निगलेक्ट किया। आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरा मुबारका से वही वाली बात है ना कि हमने इफ्तिखार आरिफ ने कहा था कि रहमत सैयद लौलाक पे कामिल ईमान, उम्मत सैयद लौलाक से डर लगता है। तो ये तो वो जमाना आ गया है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने तो तालीमात दी, वो तो मुजस्सम रहमत थे और आका करीम अलैहिस्सलाम की रहमत जो है वो अभी भी आ रही है। और आप सोचें कि जिस तरह से हमें तालीमात दी गई हैं, वो आदाब जो मेहमान के हैं, वो आदाब जो मेजबान के हैं, अगर हम उनको सही तौर पर फॉलो कर लें तो आप यकीन करें कि हम लोग तो जन्नत में बसेंगे ना। और मैं कई दफ़ा सोचती हूँ कि अहादीसे, जैसे आपने बात की कि अहादीसे मुबारका का हम कहते हैं कि मजहर वैसे क्यों नहीं हमारी जिंदगी में आ रहा। जैसे एक हदीस शरीफ है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तोहफा दो मोहब्बत बढ़ेगी। तो
ابھی ہم اتنے مہنگے مہنگے شادیوں پہ جو ہے وہ نانک والی ہو رہی ہے, محبتیں کیوں نہیں ہیں؟ بیسیکلی ہم تحفہ نہیں دے رہے, ہم بھاجی دے رہے ہیں. بالکل. اور ہمارا ہے اور ہم اپنا اسٹیٹس جو ہے وہ اپ کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارا یہی ہے کہ اگر ہم کسی کے گھر گئے ہیں اور اس نے ہمارے آگے 3-4 ڈشز رکھی ہیں, اب وہ آئے گا تو ہم بھی ویسا کریں گے. ہم 4 نہیں, ہم 5 اور اگر ہم کسی کے گھر گئے ہیں, ممکن ہے اس کے پاس اس طرح کی گنجائش اس وقت نہ ہو, اور سفید پوش چونکہ یہ مہنگائی کا جو طوفان اس وقت آیا ہے پوری دنیا میں ہی, اس نے بہت زیادہ افیکٹ کیا ہے. سفید پوش طبقہ جو ہے وہ بڑی مصیبت میں آ گیا ہے. تو وہ اگر کر رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی, اگلی دفعہ ہم بھی ایسے ہی کریں گے. تو آپ نے اللہ کے لیے کیا وہ کام, یا آپ نے بندے کے لیے کیا, آپ نے ریٹرن اس کا بندے سے, یہی تو ریا, اسی کو شرک اصغر کہا گیا. تو ہم نے اپنا آپ پیش کرنا ہے اپنے مالک کے لیے, اپنی مہمان نوازی کرنی ہے, یا جتنے بھی آداب اسلامیہ ہیں ہم نے ان کو بجا لانا ہے. اور ہم نے دوبارہ سے ہم اسی دور کی طرف جو کہ ہمارا زرعی دور تھا, اس کی طرف ہم تبھی جا سکتے ہیں کہ جب تک ہم چیزوں کی روٹس کو ٹھیک کریں, اور ہم چیزوں کو, اپنے کانسیپٹس کو ٹھیک کریں. ہم مہمان کو زحمت کے طور پہ, اور واقعی ہی اب ایسا ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ کسی نے آنا ہے, تو یہ بھی سننے میں جو ہے وہ مشاہدے میں چیز آئی ہے کہ لوگ جو ہے وہ کالز ریسیو نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو, آ نہ جائیں. وہ جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ آ گئی. اور جب پتا چلا کہ چلے وہ علاقے میں آیا ہوا تھا وہ شخص اور اب وہ چلا گیا ہوگا, تو پھر ہم فون کرتے ہیں کہ اب جو ہے وہ آپ کہاں موجود ہیں. اور یہ چیزیں ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. تو بعض اوقات ہمیں ہوتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا چیزیں سکھائیں اور ہم کس طریقے سے چل رہے ہیں. بالکل یہی وہ المیہ ہے کہ جس کو ہم نے جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہم میں پھر بھی کچھ اقدار باقی ہیں. آنے والی نسل کیا دیکھ رہی ہے, مطلب جو ہمارا ایرا ہے نا, اس میں پھر کچھ نہ کچھ ہے, لیکن جو ابھی بچے ہیں, جو بھی بچے ہیں, ان کے لیے تربیت اولاد کے لیے یہ بات اکثر فورمز پہ میں کرتی رہتی ہوں کہ بچہ وہ کرے گا جو وہ دیکھے گا. اب اس نے دیکھا کہ میری پھپھو کے آنے پہ میری ماں کا جو رویہ تھا, تو اب کل کو یہ جب پیرنٹس بنیں گے اور ان کے بچے ان کی بہن بھائیوں کے آنے پر وہ رویہ رکھیں گے, تو ان کو بڑا نارمل لگے گا. اس وقت شاید ماں باپ کو دکھ ہو کہ بہن بھائیوں میں آپس میں اتفاق نہیں ہے, تو بھائی آپ نے کر کے دکھانا تھا, آپ نے یہ چیزیں, آپ نے وہ گوسپس جو ہیں وہ کی. وہ تو بچہ تو ایک سلیٹ کی مانند تھا, اس کا ذہن, اس نے تو وہ تمام چیزیں فیڈ کر لی اپنے اندر. اس نے تو نارملائز کیا کہ ایسا ہی کرنا ہے, یہی چیز نارمل ہے. تو یہ چیزیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ خدارا آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے ان کو پازیٹیو رکھنے کے لیے اور مثبت, اسی وجہ سے, انہی وجوہات کی وجہ سے یہ جو ہماری ڈویل پرسنالٹی ہے نا, کہ ہم نے لوگوں کے سامنے تو بڑا ایک اچھا پرسونا کریٹ کیا, بڑی ایک ویلکم ہم نے کیا, اور بعد میں ہم نے اس چیز کو نہ ایک ویسا رہا اور رویہ چیز. یہی چیزیں ہماری انگزائٹی ڈپریشن کی وجہ بن رہی ہیں, کیونکہ ہم اس چیز کو مینٹین نہیں کر پا رہے ہیں. تو ہم لوگ کچھ دکھانا کچھ چاہ رہے ہیں, ہم اصل میں تو یہی چیزیں ہیں جو نفسیاتی بیماریاں ہماری بڑھ رہی ہیں. اور اگر ہم ان نفسیاتی بیماریوں سے اور ان عوارض سے بچنا چاہیں گے, تو چاہتے ہیں, تو ہمیں یہی چاہیے کہ ہم جو ہیں جیسے ہیں ویسے ہم رہیں. اسی لیے قرآن مجید کی ایک آیت کا بھی اللہ رب العزت نے کہا نا کہ ایمان والو تم وہ کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں, مطلب تم وہ دکھاتے کیوں ہو جو تم اندر میں نہیں ہو. تو ہم جیسے اندر ہیں, جو ہمارا ہے, آپ یقین کریں آپ کے گھر جو ہم اپنے سنتے ہیں اپنی امیوں سے, اپنی دادیوں سے, کہ مہمان آتا تھا تو وہ تندور کی روٹی, اوپر تھوڑا سا مکھن, اچار اور لسی. آپ کس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ کڑھائیاں ہی بنائیں اور پھر آپ کہیں کہ میں گرمی میں جو ہے وہ جلتی رہی ہوں, مجھے کیا, اور یہ وہ باتیں کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع کریں, وہ اس بوری میں نیکیاں ڈالیں جس میں سوراخ ہو. آپ کو چاہیے یہ تھا. یہ بھی عفت ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم جو نیکی کر رہے ہوتے ہیں, مہمان نوازی کے طور پہ جتلاتے بھی ہیں, اور ہم کرتے ہیں, ہم خوش دلی سے کرتے ہیں, ہماری نیت صاف ہے, لیکن اگلے ہی لمحے ہم ان ساری نیکیوں کو جو ہے وہ بالکل اس پہ پانی پھیر دیتے ہیں, جس طرح ابھی عائشہ نے ایک بڑا زبردست قسم کا نقشہ کھینچا. اچھا, میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی ان کی بات سن کے, کہ جب گھر میں وہ مہمان آتے ہیں, اور جیسے آپ نے بات کی, تو وہ ہوتا بیسیکلی اس طرح سے ہے کہ یہ ہماری سوسائٹی کا ایک آج کل مسئلہ ہوا ہے کہ
کہ چونکہ سسرالیوں کو تو ڈیگریڈ کرنا ہی ہوتا ہے نا، تو وہ جب اپنے مائکے سے کوئی آ رہا ہوتا ہے تب تو بڑی دل سے مہمان نوازی نکل رہی ہوتی ہے، بہت بڑا، لیکن جب سسرال سے کوئی آتا ہے تو ان کو ظاہری طور پہ تو بے شک وہ کریں گے تھوڑا سا کہ ہاں جی ٹھیک ہے آئے ہیں ہمارے، ان کو ظاہری طور پہ تو کریں گے، لیکن وہ جب چلے جائیں گے تو وہی پورا پانی پھرے گا، پھر وہ جو میاں صاحب ہوں گے ان کی تو بیچاروں کی شامت آ جائے گی، ان کی تو ایسی کلاس لگے گی کہ آپ کے گھر والے اتنی گرمی میں آگے، آپ کو خیال ہونا چاہیے. یعنی اگر انسان سوچے، ہاں بتایا کہ سوچے اگر انسان، تو دیکھیں آپ کے گھر والے جب آئے تھے، خاتون سے سوال ہے کہ جب آپ کے گھر والے آئے تھے تو وہ کمائی جو تھی آپ کے شوہر کی تھی اور وہ ساری خرچ ہو رہی تھی بڑی، آپ نے کھلے دل کے ساتھ، ہاں کھلے دل کے ساتھ آپ نے اس کو خرچ کیا، تب تو کوئی ایشو نہیں تھا، ان کو بھی میاں صاحب کو بھی کوئی ایشو نہیں ہوا. لیکن جب ان بیچارے کے گھر سے کوئی آ گئے تو پھر ہم نے ان ساری نیکیوں کے اوپر پانی پھیر دیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نا وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم نے اسلام کو صحیح سے سمجھا نہیں ہے. جس طرح سے ہم اپنی فیملی کو ٹریٹ کرتے ہیں ان کی فیملی کو بھی ویسے ہی ٹریٹ کریں. ان کو بھی چاہیے کہ وہ دونوں فیملیز کو ایکولی ٹریٹ کریں. اس کے علاوہ جو مہمانی کے اس کے آداب کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ جب کوئی مہمان آپ کے گھر میں آتا ہے تو جو خانم نے بات کی، بہت اچھی خوبصورت بات کی کہ ہمارا مسئلہ ہی یہ ہو گیا آج کل کا کہ ہم دوڑ میں لگ گئے ہیں، بہت زیادہ دکھاوا بہت زیادہ آ گیا ہمارے اندر. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہماری شادیاں بہت مشکل ہو گئی ہیں، حتیٰ ہمارے جنازے آج کل بہت مشکل ہو گئے ہیں. یعنی میں ایک چیز نوٹس کر رہی تھی کہ کوئی مر جاتا ہے نا آج کل کے دور میں تو لوگ کیا ہیں کہ وہ اسے فلاں نے اپنے والدین کے فوتگی پہ بکرے کا گوشت بنایا تھا، ہم نے بھی سیم وہی کام کرنا. یعنی پہلے شادیوں میں یہ کمپٹیشن تھا، آج کل میں نے دیکھا ہے کہ فوتگی کے اوپر یہ کمپٹیشن چل پڑا ہے. یعنی انسان واقعاً حیرت میں، نہ اب پہلے جینا مشکل تھا، مرنا بھی مشکل ہی ہے. یعنی آج کل کے دور میں غریب کے پاس ایک موت ہی بیچارے گا. صحن غربت میں قضا دیر سے مت آیا کر، ہر تدفین کا بیماری پہ لگ جاتا ہے، اور یہ کر کے ہمارا مرنا بھی آپ نے بالکل ٹھیک کہا مشکل ہو گیا. اچھا اس کی وجہ کیا عائشہ، ہم کیوں اس طرف آگے ہیں؟ مطلب اتنا ٹائم بھی نہیں گزرا، مطلب میرے آپ کے ہم سب کے دیکھا دیکھی یہ سب کچھ ہوا ہے، ابھی لگتا ہے جیسے ابھی کل کی بات ہے. اس میں نا ایک بہت بڑا جو کردار ہے نا وہ ہمارا میڈیا کا بھی ہے. ہم ڈراموں میں یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ نیگیٹو کریکٹرز ہیں ہمارے، اور ہمیں ایک ٹریننگ ہے کہ ساس جو ہے نا وہ کوئی چڑیل نما خاتون ہی ہے، اور نن جو ہے اس نے واقعی ہی چھریاں تیز کی ہوئی ہیں، وہ آپ کی ہانڈی میں نمک زیادہ ہی ڈالے گی. اور ہم نے یہ تمام چیزیں کر کے نا ہم ایک پرسیپشن بناتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا جنگ کا میدان ہے جس کو ہم نے فتح کرنا ہے، اور ایک وہ ہوگا کہ جدال قسم کا ایک سینیریو کریٹ کیا ہوا ہے ہم نے. میں نے اپنا امپریشن بٹھانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میرا یہ تمام چیزیں. تو ہمیں، مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ پالیسیز کو بھی اس چیز میں جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ ریگولیٹ ہونا چاہیے کہ ہم بچوں کو، آنے والی نسل کو کیا دکھا رہے ہیں. یہ تمام چیزیں بھی جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے. دوسرا پھر ہم لوگ نا ایک چیز جس کی طرف میں بھی دیکھتی ہوں کہ اب آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ خاتون خانہ کے اوپر ذمہ داری زیادہ آ گئی ہے. وہ صرف ہاؤس وائف نہیں رہی، وہ اکانومک دوڑ میں بھی ملک کی اور گھر کو چلانے کے لیے جو ہے وہ جس طرح سے وہ کر رہی ہے. اب اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ ٹوٹلی مہمانوں کو ویلکم کر کے یا ہر وقت اویلیبل، جو ایکسپیکٹیشن مہمانوں کی طرف سے ہوتی ہے میزبان کے لیے، وہ اس کو پورا نہیں کر. تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بھی نا اگر ہم مہمان بن رہے ہیں تو ہم بھی تھوڑا ریئلسٹک ایک آئیڈیل انوائرمنٹ میں نہ جائیں کہ ہمارے ساتھ یہ پروٹوکول ہوں گے. عائشہ مزید اس پہ جانتے ہیں، بریک لینی ہے، بریک کے بعد اس بات کو ہم مکمل کیجیے گا. ناظرین ہمارے ساتھ میں ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک مہمان اللہ کی رحمت، اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. بہت کچھ اپنے مہمانوں سے ہم جان رہے ہیں اور نہیں لگ رہا ہے کہ یہاں سے جاتے ہی نا ہم مہمانوں کو گھر میں انوائٹ کریں. بالکل بالکل اتنی رحمت، یعنی کہ انگنت یقیناً تو ابھی مزید بھی اور ہم جانیں گے، اور اس سے زیادہ جو ہے نا وہ ہمیں جس طرح ہم موٹیویٹ ہو رہے ہیں یقیناً ناظرین بھی ہو رہے ہوں گے. اور جلدی سے آپ فون سب کے پاس ہیں، آپ بلائیں اپنے فرینڈس کو، اپنے رشتے داروں کو، دوستوں کو آپ یقیناً انوائٹ کریں، کیونکہ میرے خیال سے کوئی نہیں چاہے گا
कि इतनी बड़ी एक मैं कहूँ कि फायदे की चीज़ है, रहमतों की लूट सेल। यस लूट सेल एग्जैक्टली, रहमतों की बारिश मेहमान के आने पे। तो यकीनन हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। मेहमान हमारे साथ मौजूद है, एक दफ़ा फिर मैं तारुफ करवा देती हूँ। आयशा अबू बकर हमारे साथ मौजूद हैं, इफ़्फ़त नकवी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और ज़ारा ज़मीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मेहमानों का शुक्रिया साथ रहने के लिए। जी नहीरा आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल, महविश जैसा कि इस वाली ब्रेक से पहले मैंने अर्ज किया था कि हम बात करेंगे अब कुछ आदाब मेहमान के लिए भी, मेजबान के। यस एग्जैक्टली, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा आलमिया है। यस हाँ हमने हकूक पे बात कर ली, अब हम फराइज पे बात करेंगे। ठीक हो गया। ठीक है कि मेहमान के फराइज क्या है। हम किसी के घर में तो चले जाते हैं आयशा, ठीक है, लेकिन वहां से हम बेहतरीन खा पी के भी आ जाएंगे, जैसे ही बाहर निकलेंगे इसने किया क्या है। ओह माय गॉड। नाहिदा, इसमें ना एक चीज़ है कि हम जब जानते हैं कि आज का दौर नफसा नफसी का दौर है, हर कोई बिजी है और अपने अपने स्केड्यूल्स हैं, तो हमारे पास सहूलत भी है। पहले तो वाला दौर तो नहीं है कि राब्ते के लिए ना हो, अब अच्छे से अच्छा ज़राए मवासलात है। हम क्यों ना किसी के घर जाते हुए पहले उससे पूछ लें उसकी अवेलेबिलिटी, कि वो मौजूद है या नहीं है। दूसरा, फिर सेंसिबल आवर्स में जाएं। अब जोहर से असर का वक्त आराम का वक्त है इस्लामिकली, आप जो है वो कैलूला कर रहे होते हैं। फिर इशा के बाद किसी के घर जाना इंतहाई नामुनासिब चीज़ है, क्योंकि इस्लाम यही कहता है कि ये फिर प्राइवेसी का आपका वक्त शुरू हो जाता है। आपने इशा पढ़े और ज़्यादा बातचीत को भी पसंद नहीं किया। फिर इस्लाम ने कहा कि जो मेहमान के हैं ना आदाब या मेहमान की मुद्दत, वो सिर्फ 3 दिन है। आप ये नहीं कि आप जो है वो अब छुट्टियां हैं 2.5 महीने तो आप 2 महीने एक मामू की तरफ जाके रहेंगे, ननिहाल है और इस तरह करके तो आप अगले को तकल्लुफ में डाल दें ये चीज़। फिर अगर आपको कोई इशू है, मिसाल के तौर पे मैं किसी के घर जाती हूँ और खुदा ना खास्ता मुझे ब्लड प्रेशर का इशू है, होने वाली ये पॉइंट उनके लिए बड़ा अच्छा है। जो प्लान कर चुके हैं। यस, ये प्लानिंग यहीं पे कैंसिल कर दें आप। तो आप जो है वो आप किसी के घर जा रहे हैं तो आप उन्हें बता दें कि नमक जो है वो खाने में थोड़ा कम रखिए, या फिर आजकल शुगर डायबिटीज है। आप पहले बता, अब चाहे आपको पता है कि मेजबान उठ के जा रहा है, वो चाय बनाने जा रहा है, आप खामोशी से बैठे रहे हैं। अब जब चाय आ गई है तो आपने कहा नहीं मैं तो मीठा नहीं पीती, मैं तो मुझे तो शुगर है। तो दिस इज नॉट द वे टू डील विद। बिल्कुल, आप पहले बता दें। उसके अलावा जो है एक अदब ये कि आप जो है वो इस्लाम ने हमें कहा कि जब किसी के घर जाओ ना तो अपनी नजरों को कंट्रोल में रखो। हम क्या देख अब इधर उधर। अच्छा, अब क्या होता है, मेजबान अगर बिन बुलाया आ गया, वो कॉन्शियस हो रहा है कि पता नहीं मैंने डस्टिंग की है या नहीं की। अब उसके लिए तो जहमत बन गया ना मेजबान। ये खवातीन के अंदर बहुत बड़ी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब फलां के घर में तो ये नहीं था, फलां के घर में वो नहीं था। आप देखें कि मैंने ये डिस्कशन सुनी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि आप किसी के घर फोतकी पे गए और आके कहा कि बड़ी बेवसबी औरत सी जो किचन बर्तन धोने वाले पे सन। अब उसके घर मैयत अचानक की डेथ हुई है, अचानक की डेथ हुई है, सडन डेथ है, और आप उसका किचन की इंस्पेक्शन कर रहे हैं। और इस किस्म की डिस्कशन जो है वो की जाती है या जो है वो किया जाता है। तो एक तो ये, फिर नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत, आका करीम अलैहिस्सलाम किसी के घर मेहमान बनकर जब तशरीफ लेके जाते हो, आप सोचें कि रहमतें ही रहमतें उसके घर जिसके आका करीम अलैहिस्सलाम, तो आका करीम अलैहिस्सलाम जिस बर्तनों में वो सर्व करता उन बर्तनों की भी हुजूर तारीफ फरमाते। क्या बात है, क्या आप ये देखें, आका करीम अलैहिस्सलाम कहते हैं ये बर्तन बड़े खूबसूरत हैं। अब देखिए खवातीन का चूंकि क्रॉकरी के साथ तो एक बड़ा ताल्लुक होता है, खास तौर पे अगर जहेज की वो क्रॉकरी है तो अगले ने बड़ी मेहनत करके वो आई है। अगर आप खुश दिली से अल्लाह की रजा के लिए कि मोमिन के दिल में खुशी दाखिल करना, तो आप उसकी तारीफ कर दें, या उसने कोई चीज बनाई है आप उसको अप्रिशिएट ये चीज कर। लेकिन हम मशवरे दे रहे होते हैं, बहुत मजे की बिरयानी है लेकिन चावल थोड़े से ढीले हो गए, अगर इसमें ये मसाला ऐड कर देते तो और अच्छा हो जाता। तो ये अगला बंदा ऑटोमेटिकली गिल्टी फील करता है। मतलब फिर ये कि अच्छा मतलब क्या तुमने हुलिया बनाया हुआ है घर में, अब वो घर का काम कर रही है, आप क्या जो है वो उससे एक्सपेक्ट कर सकती हैं। इस किस्म की मशवरे, इस किस्म की मशावरत, फिर जाके कहना अच्छा, खास तौर पे अगर हम मेहमान बने हैं किसी की अयादत करने के लिए, तो फिर तो हम समझे कि हम खुद डॉक्टर हैं। अच्छा, क्या बीमारी है, क्या हुआ है, पहले तो बड़ी बात है आप सिर्फ दुआ दें, ला बासा तहूरुन, इंशाल्लाह उसको तसल्ली दें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। डिटेल्स में जाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर आपने पूछ लिया अच्छा ये मेरे ना मामू के बेटे को थी तो वो तो फोत हो गया था, अच्छा कौन से डॉक्टर के पास इलाज चल रहा है, नहीं वो तो अच्छा नहीं है। आपने उसका आपने बिलीव ही शेकन कर दिया, जो ट्रस्ट डॉक्टर के ऊपर था जिससे वो बहुत साइकोलॉजिकली इफेक्ट होना था उसका।
پھر اچھا نہیں یہ نہ پھکی یہ آپ لے لیں, وہ بلکہ کہتے ہیں نہیں ابھی بنا کے لاؤ کالی مرچوں میں یہ گھول کے میرے سامنے لو تم. اب ڈاکٹر پوری ہسٹری لیتا ہے 5 منٹ کی آپ اس ڈیٹیل, کی صحت یابی کی دعا دینے گئے ہیں یا مزید اس کو اور بیمار کرنے گئے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھا ہے معاشرے میں کہ آداب سے آگے ہی عائشہ نے نا بہترین عکاسی کی ہے نا ایک ایک چیز کی, اور یہ ہو رہا ہے. ہاں, اور ابھی شادی بیاہ میں جسے مہمان جو کرتے ہیں وہ ہم عفت سے جانتے ہیں, عفت سے جانتے ہیں. اور عفت یہ چلے ہم بات کر رہے ہیں لیکن ہمارا معاشرہ بہت برے طریقے سے بگاڑ کی طرف جا رہا ہے. ایسے ہی بے شک ایسے ٹھیک ہے, مطلب یہ جس طرح سے عکاسی کی بے شک ایسا ہی ہے, اس میں ہم 0% بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایسا نہیں ہے. ایسا ہی ہم لوگ میں بھی میں کسی کے گھر جا کے بالکل ایسا ہی کرتی ہوں. ہم سب بطور معاشرہ ہم بگاڑ کا شکار ہو چکے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ مہمان کے جو فرائض ہیں, میں مہمان بھی بن کے جا سکتی ہوں, آپ بطور مہمان بھی جاتی ہیں, تو جو فرائض ہیں اس پہ آپ ڈیٹیل سے بات کریں. اچھا, وہ جو شادی کی آپ نے بات کی نا, تو ہم لوگ ہمارے مائنڈ میں نا مہمان کا کانسیپٹ یہی ہے کہ ہم جب کسی کے گھر میں مہمان جا رہے ہیں, بھائی شادی میں بھی آپ ایز اے مہمان ہی گئے ہیں. اور ایک ہمارے جو مجھے پرسنلی بہت برا لگتا ہے کہ آپ جب شادی ہال سے اینڈ پہ نکل رہے ہو نا, کبھی آپ وہ جو ٹیبل پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا کھانے کے, ان کے اوپر ایک نگاہ دوڑتی ہے تو انسان کا دل جلتا ہے کہ آج کل کا دور جس میں لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے بلکہ 2 نوالوں کے لیے ترس رہے ہیں, وہاں پر ہم شادیوں پہ اتنا اصراف کرتے ہیں. یعنی کھانا کی بھاگ تو نہیں رہا, آپ نے اتنا بڑا پہاڑ اپنے پلیٹ میں کھڑا کر لیا, وہ کھایا نہیں گیا آپ سے. گھر میں بھی کھاتے ہیں ایسے ہی بالکل, اور وہ کھایا نہیں گیا آپ سے, اور وہ آپ نے ایک پہاڑ لگا کے اس کھانے کو ضائع کیا. وہ ممکن تھا کسی غریب کے کام آ جاتا, کوئی کھا لیتا تو وہ اس کا بھلا ہو جاتا بیچارے کسی غریب کا. لیکن ہم نے وہاں پر جا کر ایک تو اسراف کرنا ہوتا ہے, دوسرا واپس آ کے ہم نے کہنا ہوتا ہے کہ وہ جو انہوں نے کھانا بنوایا تھا نا وہ کوئی خاص اچھا اچھی کوالٹی کا واپس آ کے نہیں وہیں پہ گوسپ شروع ہو جاتا ہے. ٹھنڈا ہے, نان ٹھنڈے ہیں. اور باقاعدہ اگر کوئی میزبان جب چونکہ ہوتا ہے کہیں شادی پہ جائیں تو میزبان آتے ہیں پوچھنے کے لیے آپ کے پاس پرسنلی کہ ہاں جی کوئی کسی چیز کی ضرورت, یہ وہ جی بڑا اچھا ماشاء اللہ سارا کچھ, یہ جو تھا نا یہ نان یہ بہت وہ ہے اس طرح سے ہے, یہ جو چاول تھے نا یہ تھوڑے سے اس طرح سے. اچھا, اور ہمارا انداز بیان بھی اس طرح کا ہے نا کہ اسٹارٹ ہم نے ماشاء اللہ بہت اچھا سے کرنا کہ اگلا نا ایک دم سے خوش ہو کہ چلے ہاں شکر الحمدللہ سب ٹھیک ہو گیا, اور ایک دم سے اس پہ بجلی گرا دے. ایسی کرنی ہوتی اچھا, ہے. ایک جو انہوں نے باڈی لینگویج کی بات کی تھی, میں چاہوں گی اس پہ بھی آپ لازمی بات کریں کہ جب ہم مہمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مہمان تشریف لے کے جاتے تھے آپ کسی کے یہاں بھی, اور اس کے بعد بھی جتنے ائمہ کرام اور جتنے بھی آئے ہیں اس دنیا میں, اللہ کے ولی, اللہ کے دوست اور صوفیاء کرام, اولیاء کرام, ان سب کا خاصہ تھا کہ آپ جب جاتے تھے نظریں جھکا کے بیٹھتے تھے. ایسے ہی ہے بالکل, نظریں جھکا کے بیٹھتے تھے. اور ہماری کیا ہوتا ہے کہ ہم تو یوں تاک تاک کر رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی ہمیں پوائنٹ مل جائے, ہم اس کو نوٹس کریں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ واقعی کیا چیز ہے, کیا تجسس ہے ہمارے اندر کہ ہم نے ضرور اس کے گھر کا ایک مشاہدہ کرنا ہوتا ہے. ہر ایک انسان کا اپنا ایک پرسنل اسپیس ہوتا ہے, وہ آپ کو ڈرائنگ رومز اسی لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ مہمانوں کو وہاں پر بٹھایا جائے. آل ٹائم خواتین کا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کو صاف ستھرا رکھا ہوتا ہے تاکہ کوئی مہمان اچانک سے آ جائے. بیڈ رومز ہر ٹائم پہ صاف نہیں ہوتے, بچے ہوتے ہیں, فیملی ہوتی ہے, اوبیسلی وہ اس کو یوز کریں. لیکن ہمارے ہاں اسپیشلی خواتین کے اندر, مردوں کے اندر یہ عادت بہت کم ہوتی ہے, خواتین کے اندر یہ زیادہ ہوتی ہے, ہمارے اپنے اندر یہ زیادہ ہوتی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ خاتون میں ایز اے خاتون بات کر رہی ہوں, تو ہم کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہے, لیکن ہمارے اندر یہ زیادہ ہوتی ہے کہ کسی نے ہمیں اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھایا, ہم نے اس کے بیڈ روم تک تو لازمی جانا, ہم نے اس کے واش روم تک تو لازمی اندر گھسنا, ہم نے اس کے کچن میں تو لازمی جانا ہے. وہ بیچارہ اس کا جو ایک پرسنل اسپیس تھا, ہم نے اس کو تو فل ڈیمیج کر کے اس کے گھر سے واپس آنا ہے. دوسرا جو بات کی انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ ہم نا اگلے کو ڈی موٹیویٹ بہت زیادہ کرتے ہیں, ہم ایک تو ڈیگریڈ بھی کرتے ہیں. ہم ایک تو جا رہے ہیں اس کے گھر میں جا رہے ہیں, ایک تو اچانک سے آپ ٹپک پڑے ہیں, یہ اسلامی آداب میں سے بھی ہے کہ آپ اس کو جا کر بتائیں. اور جیسے انہوں نے اوقات کار کا بتایا, اسلام نے ہمیں باریکی سے ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. ناہیدہ صاحبہ نے سٹارٹ میں بات کی تھی, واقعاً مکمل ضابطہ حیات ہے جو آپ کو بیٹھنے, لیٹنے, چلنے, اٹھنے کے بھی آداب بتاتا ہے اور طریقے بتاتا ہے. اور مہمان نوازی کے بھی ایسے ہی ہیں. لیکن ہم نے ایک تو اور ٹائمز میں جانا ہوتا ہے دوسروں کے گھر میں ان کو پریشان کرنے کے لیے,
اور پھر جب ہم چلے بھی جاتے ہیں وہ بیچارہ جو ہمیں پیش کر رہا ہے ہم نے اس کے اندر بھی نکتہ چینی کرنی ہوتی ہے. اور اوپر سے جو ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جا کے اگلی بیچاری خاتون کو اگر تو وہ اکیلی مل گئی ہیں ان کو شوہر کے خلاف, ساس کے کان خلاف, بھرنے, نند کے خلاف, سسرالیوں کے خلاف, پڑوسیوں کے خلاف, دوستوں کے خلاف باقاعدہ طور پہ بھڑکا کے آنا ہے تاکہ شام تک ان کے گھر میں ایک ورلڈ وار چھڑی ہوئی ہو. بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہ مزید ہم بات کرتے ہیں. بات باقی ہے نہیدہ کہ جن چیزوں کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے, ختم کرنا چاہیے, خود ہی ان کو بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, اس میں ناظرین مزید بات کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. ہر ایک موجے بلا کی راہ میں ہائے مدینہ ہے. زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے, بس ایک بستی میں. زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں گے, بس ایک بستی میں. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. اور مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جانو دل قربان. مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جانو دل قربان. تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے. تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے. میری زندگی گناہوں کی ہے دلدل میں پھنسی لے کے. میری زندگی گناہوں کی ہے دلدل میں پھنسی لے
मुझे क्या खौफ मैं मंगती हूँ जिनका मदीना है, मुझे क्या खौफ मैं मंगती हूँ जिनका हासिल मदीना है। ये दुनिया एक समंदर है मगर शामिल मदीना है। जज़ाकल्लाह, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया ज़ारा ज़मीर साहिबा, बहुत खूबसूरत कलाम माशाल्लाह। टॉपिक भी बहुत खूबसूरत है आज का, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं नहीं जी बिल्कुल। ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन कर रहे थे हम कि जैसा मेहमानों के अगर राइट्स हैं तो उनकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। हम फ़राइज़ पे बात कर रहे थे कि अपने आप को ना फराख दिल रखना चाहिए, खुले दिल के साथ Yes, जाइए हाँ। और खुले दिल के साथ वापस आए, ना कि वो जितनी नेकियां हैं उनको गीबत में आप Yes. चेंज कर लें। और ये फराख दिली और यही हमारे माशरे का हुस्न है और यही हमारे दीन इस्लाम का भी हुस्न है। हमारा इतना खूबसूरत दीन जिसके अंदर फिर रिपीट कर रही हूँ कि कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ देता है, लेकिन हम बुरे तरीके से बिगाड़ का शिकार हो रहे हैं। डिफरेंट किस्म के गैजेट्स हमारे हाथों में आ चुके हैं। ये सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, मतलब सबकी अगर बात करें तो हमारा माशरा बहुत ज़्यादा मादियत परस्त हो चुका है। हम सब मादियत परस्त हो चुके हैं। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ मैं अर्ज करूंगी कि हमने ये भी देखा कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो अगर एज अ गेस्ट आ रहे हैं या हमारे दूर पार के रिश्तेदार हैं तो हम ना बड़ी खुशी से उन्हें वेलकम करते हैं, बड़ा प्रोटोकॉल, बड़ी इज्जत। लेकिन हम अपने बहन भाइयों का या वो लोग जो हमारे बिल्कुल कराबतदार Blood हैं, relations. ब्लड रिलेशंस हैं, उनको हम बॉदर ही और नहीं आयशा, इन्हीं ब्लड रिलेशंस के बारे में क़यामत वाले दिन आपसे पूछगछ होगी। सवाल बिल्कुल होगा, ऐसे ही yes. है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है। और ये जो अकारिब हैं, जो हमारे खून के रिश्ते हैं, ब्लड रिलेशंस हैं, हम इनके साथ बड़ी ज्यादती कर जाते हैं। हम इवन के हम राब्ता भी रखते हैं या अपनी चीज़ें भी डिस्कस करते हैं तो हम फ्रेंड्स बनाते और हैं। खास करके जो हमारे से थोड़ा सा लोअर क्लास में है। ऐसा ही है हम। ठीक है। और आप यकीन करें कि हमारे मेहमान भी हम कोशिश करते हैं कि अपने से अपर वालों को बनाएं बिल्कुल। और फिर उस यानी उनकी शूज में पाँव रखने के लिए अपने आप को दिखलावा करके My वहां तक God, पहुंचाते my हैं। God, फिर ऐसा। हमारी वो होती है, हालांकि हमें कहा गया कि तुमने अपने से नीचे वाले को देखना है दुनियावी लिहाज से। और बदतरीन दावत वलीमा की उस दावत को कहा गया है जिसमें कोई गरीब मेहमान ना हो। अल्लाह अकबर। इसको बदतरीन दावत कहा गया कि जिसमें कोई गरीब ना आए। तो हमें चाहिए कि हम जहाँ पर देखते हैं और अपने हमसायों को भी जो है वो मेज़बानी का शर्फ उनके लिए भी जो है वो खुद मेज़बान बने और उनको भी जो है वो करें। तो बहुत दूर हमें जाने की या बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि आप बेशक नए नए ताल्लुकात ना बनाएं, जो पुराने हैं उनको ही अच्छे से निभा जाएं, तो ये भी बहुत बड़ी जो है वो नेकी है आपकी। तो ये तमाम चीज़ें तो इस हवाले से हमें देखना चाहिए कि हम जो है वो अच्छे तरीके से। और दूसरी तरफ अगर जो मैंने कहा कि हम लोग क्यों इतना तकल्लुफ़ात में और इन चीज़ों में पढ़ते हैं, एक तो हमने ये देखा कि भाई हम लोगों ने इस चीज़ को देखना है कि अगर कोई अचानक आया है तो हमने तकल्लुफ़ नहीं, जो भी आपके पास अवेलेबल है खुश दिली से आपने ऐसे। करा। लेकिन इस्लाम कहते हैं अगर आपने किसी को इनवाइट किया है खुद, तो फिर हजरत आयशा फरमाती है कि अगले के मर्तबे के मुताबिक उसकी मेहमान नवाजी करनी है। यानी आप अगर किसी को खुद फिर बुला रहे उसके हैं। खुद बुला रहे हैं तो फिर आपने उसके प्रोटोकॉल को मुताबिक। मेंटेन करना है। जी। और आप देखें कि इस्लाम ने ना हमें तकल्लुफ़ात में नहीं डाला, बल्कि इस चीज़ को देखा गया कि आका करीम अलैहिस्सलाम को एक दफ़ा एक सहाबी ने दावत की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर जो है वो आप तशरीफ़ लाएं, मुझे मेज़बानी का शर्फ अता करें, आप मेहमान बने मेरे। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि घर में 3 दिन से बज़ाहिर फाका था, कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिससे जो है वो आका करीम अलैहिस्सलाम। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या आयशा को भी दावत है? यानी फैमिली को आपने साथ रखना है। ये नहीं कि आप सोलो गेस्ट बन रहे हैं और आप बीवी को निगलेक्ट कर रहे हैं। तो आका उन्होंने कहा, उनके भी जो मामला थे उन्होंने कहा नहीं या रसूलल्लाह आपकी अकेली दावत है। खैर उन्होंने फिर दावत दी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा भी इनवाइटेड है।
تو انہوں نے کہا کہ نہیں آقا صرف آپ کی دعوت ہے. جب تیسری دفعہ کہا تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کیا عائشہ بھی انوائٹڈ ہے؟ کہا یا رسول اللہ اب آپ کی فیملی بھی انوائٹڈ ہے. تو حضور نے فرمایا اب میں قبول اب میں کروں. ضرور آؤں. بالکل. یعنی ہمارا یہ ہے کہ ہم نے جو پروٹوکول اپنی فیملی کو دینا ہے نا, آپ کہیں جا رہے ہیں, اور بہتر یہی ہے کہ آپ بہت سے فتنوں سے بچ جائیں کہ فیملی کو کہہ انتہائی معذرت کے ساتھ یہ مرد حضرات میں ہوتی ہے. بالکل اکیلے جو ہے وہ اپنا سب کچھ انجوائے کر رہے ہیں, آپ کی بیوی جو ہے وہ بیچاری گھر میں ہے. ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی وجہ سے جو ہے نا وہ دیکھیں خواتین کے ساتھ نا بہت سی جگہوں پر واقعی بہت ناانصافی ہو جاتی ہے کہ مرد تو باہر اس کا ایکسپوئر زیادہ ہے, وہ اٹھ بیٹھ رہا ہے, آپ نے اس کو ایکسپوئر کرایا ہی نہیں, پھر آپ کو گلا ہے کہ یہ تم پینوؤں کی طرح گھر میں بیٹھی رہتی ہو, تم اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہو. آپ نے اس کی حضرت حفصہ ام المومنین آقا کریم علیہ السلام نے معمور کیا تھا کچھ جو ہے وہ صحابیات کو کہ وہ ان کو پڑھنا لکھنا سکھائیں گی. یعنی آقا کریم علیہ السلام غزوات پہ جا رہے ہیں, گروم کیا, اور حضرت عائشہ ایز اے ڈاکٹر پارٹیسپیٹ کرتی, سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا جو ہے وہ جاتی. تو یہ چیز ہے کہ آپ نے گرومنگ کرنی ہے. اگر آپ کو یہ گلا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ تعلیم ہے, آپ کا اٹھنا بیٹھنا اپر کلاس میں ہے, تو آپ گروم کریں, آپ آنر فیل کریں کہ آپ کا لائف پارٹنر ہے. آپ کا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمارا اس چیز میں شرم محسوس کریں کہ بھئی ہم نے جو ہے وہ یہ پیچھے رہ گئی ہیں, تو پیچھے بھی تو آپ کی وجہ سے اور آپ کے بچوں اور گھر کی وجہ سے رہی ہیں نا. تو آپ نے اس چیز میں کرنا ہے اور اس تعلق کی خوبصورتی کو دیکھنا ہے. بالکل. مزید بھی آگے چل کے بات کرتے رہے چونکہ بریک ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ مہمان اللہ کی رحمت ہے اور بے شمار ایگزامپلز ہمارے سامنے ہیں. ہمارے مہمانوں نے, ہماری جو بہت سی شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت ہی خوبصورت انداز میں نہیدہ ہم نے اس ٹاپک کو بہت انجوائے کیا, بہت زیادہ معلومات میں اضافہ ہوا. لگ رہا ہے کہ پروگرام کے بعد نہیدہ مجھے کہے گی مہوش آج آپ میری مہمان ہیں. ایگزیکٹلی ہونا ویسے چاہیے. آخری سیگمنٹ ہے, سولوشنز اپنے مہمانوں سے لیتے ہیں. بالکل 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 بالکل. عائشہ آپ نے تو بڑی زبردست قسم سے ہماری سوسائٹی کی عکاسی بھی کی, ساتھ میں آپ نے جو ہے الفاظ میں ساتھ میں بڑا وہ کمپیریٹیو اسٹڈی بھی ہمیں دی, اسلامک ہسٹری کے بارے میں بھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا سے بھی آپ نے بہت اچھی اگزامپلس دی. جو ہو چکا وہ ہو چکا, آگے بہترین کی طرف کیسے آئے ہم لوگ؟ اچھا بسم اللہ. ایک تو یہ چیز ہے جو سب سے بنیادی چیز ہے, وہ یہ کہ ہم نے ایک چیز دیکھنی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ من احب للہ و ابغض للہ و آطع للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی, اللہ کے لیے بغض رکھا, اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا, اللہ کے لیے کسی سے کوئی چیز روک لی, اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا. تو ہم نے مہمان نوازی کرنی ہے لوجہ اللہ, اللہ کے لیے. پھر آپ کے گھر کوئی بھی آئے گا نا, آپ اس کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے. ایک واقعہ اور مولا علی شیر خدا کا, کہ مولا کائنات کو جس نے قاتلانہ حملہ کیا, اور مولا پاک جب وہ پکڑا گیا ابن ملجم نے, اور آپ نے کہا اس کو شربت پیش کروایا, تو اس نے سمجھا کہ اس میں جو ہے وہ زہر ہوگا, اور اس نے انکار کر دیا. تو مولا پاک نے فرمایا اگر تم یہ پی لیتے تو میں تمہیں جو ہے وہ معاف کر دیتا, کیونکہ تم نے ہمارے گھر کا کھانا کھا لیا تھا تو تمہارے لیے امان ہو جاتی. یعنی قاتل ہے لیکن کہا کہ اس کی جو ہے وہ شربت پلا رہے ہیں. یہ اس کی مہمانہ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے لیے تھا. پھر اپنی ذات بیچ میں سے نفی ہو جاتی ہے. تو ایک چیز تو سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ہم نے جو ہے نا وہ اللہ کے لیے کرنا. اس میں ہوگا کیا, جب ہم اللہ کے لیے کریں گے نا تو پھر جو ہمارا بجٹ ہوگا نا ہم اس کے مطابق کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ظاہری اموال کو نہیں دیکھتا, وہ تو نیات کو دیکھتا ہے. تو ہم نیت کو اچھا کریں گے, چہرے پہ مسکراہٹ لائیں گے, اچھا پروٹوکول دیں گے, اور تکلف میں نہیں پڑیں گے. جب ہم تکلف میں نہیں پڑیں گے تو کیا ہوگا کہ ہم لوگ مہمانوں کو واقعی ہی رحمت سمجھیں گے, اور ہم اس کی خیر و برکت سے مکمل طور پر جو ہے وہ فیضیاب ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا ہے. جب ہماری سوچ اچھی ہو جائے گی نا تو اس کا حسن,
اس کا عکس ہمارے ظاہری اعمال میں آئے گا. اور کیا ہوگا کہ ہم نے ایک قدم اٹھایا, دیے سے دیا جلتا ہے. ہمارے دیکھیں برائی بھی تو اسپریڈ کر ہی رہی ہے نا, تو وائی ناٹ کہ ہم اچھائی کیوں نہ اسٹارٹ, ہم یہاں پہ 5 خواتین ہیں, ہم کیوں نہ اسٹارٹ لیں. تو آج اگر ہم یہ کرتے ہیں یہ چیز اور خندہ, اور اس میں جو ایک چیز آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مہمان نوازی اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے ہیں, کیا بات ہے, کیا تو اس میں کیا ہے کہ آپ کے ایموشنز انوالو ہوں گے. ہم آج کل جو ہے میڈس کے ہاتھوں ڈال دیتے ہیں. عفت سلوشن دیں ہماری سوسائٹی کو, جیسا انہوں نے کہا کہ برائی بھی تو پھیل رہی ہے, تو نیکی ہم کیوں نہ پھیلائیں. جو ناظرین اس وقت آپ کو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, خواتین, مرد حضرات, اور کیا سلوشن دیں گی. ہو سکتا ہے ہمارے اس بات کرنے سے کوئی ایک بندہ ہی اپنی اصلاح کر لے. اچھا, وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے نا, صبغت اللہ, یعنی اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا. کیا بات ہے, تو یہ میرے خیال سے سب سے بہترین سولوشن ہے آج کل کے دور میں, اسپیشلی کہ جب ہم اتنی مشکلات کا شکار ہیں, کہ جب ہم اللہ کے بندے بن جائیں گے, اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیں گے, تو ہمارے سارے مسائل آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے. اور دوسری یہ چیز ہے کہ یہ تھوڑا سا اپنے آپ کو, ایک تو جو ہم نے ریس میں لگا لیا نا, دوڑ میں, کہ ہم نے بس نکلنا ہے, آگے نکلنا ہے, دوسروں کو ہم نے بیٹ کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے, اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہمیں ریلیکس ہونے کی ضرورت ہے, اور ہمیں ذاتی طور پر اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا سب سے بڑا مین ایشو جو اس سوسائٹی میں ہے, ہم سب کا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں. ہم میں سے کوئی بندہ اپنی اصلاح نہیں کر رہا. جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے تب تک ہم دوسروں کی اصلاح نہیں کر سکتے. تو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی اپنی اصلاح کرنا شروع کر دے, تاکہ وہ آگے بڑھے اور اللہ کے رنگ کو اپنا لے. اور ایک چھوٹی سی بات کہ آج کل کے دور میں جو مہمان ہیں, وہ مہمان, یعنی جیسے ہم نے اسٹارٹ میں بات کی کہ مہمان اللہ کی رحمت ہے, لیکن آج کل کے مہمانوں نے اپنا طرز عمل ایسا بنا لیا ہے کہ وہ رحمت کی بجائے زحمت بنتے ہیں. جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں, تو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی کے لیے باعث زحمت نہ بنیں. بالکل, بطور مہمان بھی اپنی اصلاح کرنی اور بطور میزبان بھی اپنی اصلاح کرنی. بالکل بالکل, بہت خوب, بہت ہی انٹرسٹنگ آج کا شو. اور عمل کیا جائے تو رحمتوں کی بارش کے بارے میں بالکل جو ہم سب چاہتے ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانوں کا, آپ نے وقت دیا. نہیدہ, آپ کوئی پیغام دینا چاہیں ناظرین کو؟ میں بھی جس طرح سے ہم نے مطلب ڈیٹیل میں بات کی, تو چینج لیں. بہت ہو گیا نا, مطلب اب وہ ایک ہی جیسا کھانا پینا رہنا سہنا, یہ جانوروں کا کام ہے. ٹھیک ہے, ہم انسان ہیں, ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہمیں اللہ پاک نے ایک مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا. اللہ پاک نے اپنے ملائکہ کے سامنے پراؤڈلی کہا تھا کہ یہ میرے نائب ہیں, ہم نائب ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو اپنا ظرف اعلیٰ ظرف ہو جائے. یس بالکل, اپنے اشرف المخلوقات ہونے کو جو ہے وہ پہچانے. یقیناً ہر انسان خوش رہنا چاہتا ہے. بالکل, تو خوشی اسی میں ہے کہ آپ خود بھی خوش رہیں, دوسروں کو بھی رکھیں. جیو اور جینے دو. اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے. جانے سے پہلے ایک اختتامی کلام جو ہے وہ ہم ضرور سنیں گے. جی زارا, بسم اللہ کیجیے. تاجدارِ حرم اے شہنشاہری, تم پہ ہے دم کروڑوں درود و سلام. ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی, تم پہ ہے دم کروڑوں درود و سلام. دور رہے کہیں نہ دم ٹوٹ جائے, کہیں دور رہے کہیں نہ دم ٹوٹ جائے, کہیں کاش بامی میرے ماہی مبین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین, دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین, تم پہ ہے دم کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, کوئی حسن عمل پاس میرے
तुम्ही है शफी उमम लाज रखना तुम्ही तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदों सलाम तेरी यादों से मामूर सीना रगे तेरी यादों से मामूर सीना रगे लब पे गए दम मदीना मदीना रहे बस मैं दीवाना बन जाऊं सुल्तान दी बस मैं दीवाना बन जाऊं सुल्तान दी तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदों सलाम ताजदारे हरम ऐ शगन शाहिदी तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदों सलाम जज़ाकल्लाह।